अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद अख्तर वसी। यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा उठकर मौजूदा गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई बात कर दे तो वो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का शिकार है। आप बच्चे को कहें कि आज शाम को बिरयानी खाते हैं, वो कहें नहीं मैंने पिज़्ज़ा खाना है, वो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का शिकार है। एक बच्चे को कहें बड़ा होकर आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर, वो कहें नहीं मैंने आईटी एक्सपर्ट बनना है, तो वो फिफ्थ जनरेशन का शिकार है। एक बच्चे जो भी आपसे इख्तलाफ करता है या कोई भी एनालिस्ट अगर आपकी पॉलिसी से इख्तलाफ करता है तो क्या वो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का शिकार है? हमारा अलमिया ये है कि हमें जब भी कोई टर्म हमारे कंट्रोल में या हमारे सामने आती है, जैसे ये फिफ्थ जनरेशन वारफेयर, तो हम उसको पंजाबी में कहते हैं ना, इतना मदोल देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर ये वो टर्म है क्या। हर बंदा अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करता रहता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फिफ्थ जनरेशन वारफेयर क्या है, जनरेशन ऑफ वारफेयर क्या है, इसके मतलब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को और ये टर्म कहाँ से निकली, इसको हम डिस्कस करेंगे। जनरेशन ऑफ वार क्या है, फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। जब हम इसको स्टडी करते हैं या एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सी इंटरप्रिटेशंस मिलती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि जो पहले जंगें होती थी एंशियंट दौर में, जो तलवारों से लड़ते थे, स्पीयर से लड़ते थे, वो फर्स्ट जनरेशन थी। बाद में राइफल आई, सेकंड आ गई, फिर एयरफोर्स आई, थर्ड आ गई। तो वो एक्चुअल वो क्या कर रहे होते हैं, वो हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री या हिस्ट्री ऑफ वार बयान कर रहे होते हैं। ये जो टर्म है जनरेशन ऑफ वार, ये हिस्ट्री ऑफ वार नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न वारफेयर की एक टर्म है। इसका उसके साथ वो जो हम नाम तौर पर नेट पे देख रहे होते हैं, वो हिस्ट्री ऑफ वार है। वो जनरेशन ऑफ वार जिस टेक्निकली और जो टर्म इसको मखसूस अंदाज में बयान किया गया, ये थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है। सबसे पहले जनरेशन ऑफ वार ये जो टर्म कायम की, ये एक अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट थे, विलियम एस लिंड। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा 1989 में, द चेंजिंग फेस ऑफ वार इनटू द फोर्थ जनरेशन। वहां से जनरेशन ऑफ वार का एक कंसेप्ट आया। अच्छा, लाजमी नहीं कि आप इस आइडियालॉजी से या इस कंसेप्ट से आप मुतफिक भी हो, लाजमी नहीं है, लेकिन ये एक थ्योरी है, एक कंसेप्ट है और ये मॉडर्न वारफेयर में है। और इसकी इब्तदा करते हैं 1648 से। 1648 का आपको पता है वेस्टफालिया हुआ था, वहां से एक नेशन स्टेट का तस्वर आया। वहां से मॉडर्न वारफेयर की हिस्ट्री हम शुरू करते हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ वार पे जाने से पहले हम देखते हैं कि ये जनरेशन ऑफ वार को कैटेगराइज कैसे किया गया। विलियम एस लिंड के मुताबिक 6048 के बाद अब तक जो अदवार हैं, जो मॉडर्न वारफेयर के, उसको वो चार कैटेगरीज में तकसीम करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। वो अपने आर्टिकल में लिखता है। वो कहता है कि टेक्नोलॉजी के साथ, गोल आपके एम के साथ और हिकमत अमली के साथ हर जनरेशन चेंज हुई। जनरेशन से मुराद ये है कि जब एक बेसिक या मेजर चेंज आपकी हिकमत अमली में और आपके यूज़ ऑफ टूल्स में आती है तो उसको हम कहते हैं कि ये नई जनरेशन। जिस तरह आप एक कहते हैं कि ये पहली जनरेशन का मोबाइल है या दूसरी जनरेशन का, ये थर्ड जनरेशन, इसी तरह गाड़ियों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जब एक चीज़ में एक मेजर चेंज आ जाता है उसकी टेक्नोलॉजी में या उसकी हिकमत अमली में, तो हम कहते हैं कि ये जनरेशन चेंज हो गई। लिंड के मुताबिक अभी तक चार जनरेशन हैं। तो उसके मुताबिक जो पहली जनरेशन शुरू होती है, फर्स्ट जनरेशन वार वो उसे कहता है। वो अपने आर्टिकल में लिखता है, वो कहता है 6048 के बाद पहली जनरेशन ऑफ वार शुरू हो गई। लिंड के मुताबिक जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ वार थी, वो पुराने जो रवायती वेपन्स हैं, वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी जिसमें स्वॉर्ड्स आ जाती हैं, जिसमें बैनिट्स आ जाते हैं, स्पीयर्स आ जाते हैं, और उसके अलावा राइफल की जो बुनियादी शक्ल थी, जो पहली शक्ल थी, जैसे जो पहली राइफल्स थी वो मजर लोडेड राइफल्स होती थी, उनकी मदद से वो जंग की जाती थी। और उसकी जो उसमें क्या होता था, उसमें बैटल की एक फॉर्मेशन थी, लाइंस एंड कॉलम टैक्टिक्स उसमें यूज किए जाते हैं। जो मिलिट्री को जानते हैं या मिलिट्री स्ट्रेटजी को जानते हैं, मिलिट्री वारफेयर को जानते हैं, उन्हें पता है कि बैटल के अंदर एक लाइन फॉर्मेशन, एक लाइन कॉलम के साथ बैटल लड़ी जाती है। तो उसमें लाइन एंड फॉर्मेशन को देखा जाता था, डिसिप्लिन को देखा जाता था। और उसमें जो एनिमीज थे वो स्टेटेड थे, वो स्टेट्स होती थी। दो स्टेट को पता था ये मैं हूँ और ये मेरा एनिमी है। और वहां से यूनिफॉर्म का भी एक रिवाज चला। दोनों जो स्टेट्स थी वो यूनिफॉर्म पहनती थी और आप आमने सामने आके एक बैटल ग्राउंड में लड़ती थी। उसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन वार, जो बिल्कुल रवायती तरीके से लड़ी जाती है। और उसका जो मकसद होता था वो था कि बैटल, जो मैदान जंग है, उसमें फतह हासिल करना। फतह हासिल करने उसका क्या तरीका था कि फॉर्मेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ उस मैदान जंग में दुश्मन को डिफीट करना, ये फर्स्ट जनरेशन वार का गोल होता था। अच्छा, 30 ईयर्स वार जो थी यूरोप की, वो और नेपोलियन ने जो वार लड़ी, उसको वो एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट जनरेशन वार में कहते हैं।
پھر آ جاتا ہے سیکنڈ جنریشن آف وارفیئر. سیکنڈ جنریشن آف وارفیئر شروع ہوتا ہے 18 سینچری سے لے کے 19 سینچری کے شروع تک. اس میں کیا ہوا، اس میں ایک آپ نے دیکھا کہ انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس کی وجہ سے بہت سی نئی چیزیں ایجاد ہوئی، نئی رائفلز آئیں، نئے ویپنز آئے، ان کا یوز ہوا. تو اس وارفیئر میں نئی ٹیکنالوجی نسبتاً جو پہلے جیسے مزل لوڈڈ رائفل تھی، اس کی بجائے بریچ لوڈڈ رائفل اور دوسرے نئے ویپنز استعمال ہونا شروع ہو گئے. اس میں ایک چیز اور، اس کی جو اسٹریٹجی تھی اس میں یہ تھا کہ بیٹل فیلڈ کو جیتنے کے لیے میکسیمم زیادہ سے زیادہ فائر کیا جائے. اس میں فائر پاور کا استعمال بڑھ گیا. فرسٹ جنریشن اور اس میں جو واضح فرق تھا وہ تھا فائر پاور کا استعمال. اس کو جیتنے کے لیے جو حکمت عملی بنائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹل فیلڈ کے اندر فائر پاور کا میکسیمم زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے اور فائر پاور کی سپریورٹی کی وجہ سے دشمن کو ڈیفیٹ کیا جائے، وہاں اس پر قابو پایا جائے. سیکنڈ جنریشن کی اگر اگزامپل دی جائے تو اس میں امریکن سول وار اور فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں مقصد تھا کہ فائر پاور کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے اور دشمن کو تباہ کر دیا جائے. کس کی مدد سے؟ زیادہ سے زیادہ فائر پاور کی سپریورٹی کے، یعنی کہ آپ اس سے زیادہ بہتر اور زیادہ بہتر انداز سے اور زیادہ تیزی سے فائر کر سکتے ہیں اور دشمن کو نقصان پہنچایا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس میں تھوڑی سی حکمت عملی چینج ہوگی. آپ نے جرمن کو دیکھا، جرمن نے بڑی تیزی کے ساتھ چند ہفتوں کے اندر اندر یورپ کے بہت سے کنٹریز پر قبضہ کر لیا. اس کو لنڈ کہتا ہے کہ یہ بلٹس کریگ ٹیکٹس، یہ جو ٹیکٹس ہیں یہ تھرڈ جو جنریشن آف وارفیئر اس کی بنیادی یہ حکمت عملی کا یہ حصہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ، ہم نے جو سیکنڈ جنریشن میں تھا اس میں تھا کہ تیزی کے ساتھ اور زیادہ مین پاور، زیادہ فائر پاور کرنا. تھرڈ میں تھوڑی سی حکمت عملی میں چینج آئی. وہ کیا تھا؟ اس میں ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ آ گیا، ایک سپیڈ کا ایلیمنٹ آ گیا. اچھا، پہلے جو جنگیں لڑی جاتی تھی وہ آمنے سامنے لڑی جاتی تھی، فرنٹ پہ لڑی جاتی تھی زیادہ تر. تیسری جنریشن میں کیا ہوا؟ مینوورنگ آ گئی، یعنی کہ آپ نے بجائے فرنٹ کے آپ نے دشمن پر فرنٹ سے بھی حملہ کرنا ہے، اس کے ریئر سے بھی حملہ کرنا ہے، اس کو آپ نے انسرکل کر دینا ہے، اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس کو ایک فرنٹ پہ نہیں. جو روایتی جنگیں تھی فرسٹ یا سیکنڈ، وہ ان کا زیادہ فوکس ہوتا تھا بیٹل فیلڈ، آمنے سامنے فرنٹ پر لڑنا. لیکن تھرڈ جنریشن میں کیا ہے؟ مینوورنگ کرنا، یعنی آپ نے اس کو دشمن کو بائی پاس کرتے ہوئے، اس کی اسٹرینتھ کو بائی پاس کرتے ہوئے اس کو ریئر سے اٹیک کرنا، سائڈ سے اٹیک کرنا، تاکہ دشمن کو چاروں طرف سے آپ گھیر کر اٹیک کریں اور اس کی اسٹرینتھ کو کمزور کر دیں. اور یہ حکمت عملی ہٹلر نے بھی اس کو بہت زیادہ استعمال کیا. تھرڈ جنریشن آف وارفیئر میں ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی مزید ایڈوانس ہو گئی، اس میں نیوکلر ویپنز بھی آ گئے، اس میں ایئر فورس کا ایک عنصر بھی آ گیا، ایئر فورس کا ایلیمنٹ بھی آ گیا. تو اس میں اسٹیلتھ بھی آ گیا. اس میں اب تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں سپیڈ، سرپرائز، فلیکسیبلٹی، یہ تین جو ایلیمنٹ ہیں اس حکمت عملی کا بنیادی حصہ تھے. اس میں ریڈیو کمیونیکیشن کا استعمال بھی زیادہ ہوا. جو دوسری جنگ عظیم ہے اس کو لنڈ جو ہے وہ تھرڈ جنریشن آف وارفیئر میں رکھتا ہے، اور اس کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً کولڈ وار کے اینڈ تک جاری رہا. اچھا، جو فرسٹ تھری جنریشنز تھی آپ نے دیکھا کہ اس کا فوکس جو تھا وہ بیٹل فیلڈ تھا، اس میں کمبیٹس تھے، اینیمیز کا پتہ تھا کہ یہ اینیمی ہے اور یہ اینیمی ہے، ان میں یونیفارم تھے، ان کی شناخت، آئیڈینٹی سامنے تھی. یہاں سے لنڈ ایک نئی جنریشن کا آغاز کرتا ہے کولڈ وار کے بعد، اس کو وہ کہتا ہے فورتھ جنریشن آف وارفیئر، جو کہ اس کے آرٹیکل کا ٹائٹل بھی تھا. وہ کہتا ہے جو پہلی تین وارز تھیں، جو جنریشنز آف وار تھی، اس کا فوکس جو تھا وہ روایتی طریقے تھے. اس میں ٹیکنالوجی میں تو ایڈوانسمنٹ آیا، لیکن اس میں جو دشمن تھے وہ سامنے تھے. اس میں جو بنیادی ایکٹرز تھے وہ سٹیٹس تھیں، اور اس میں یونیفارم کا استعمال تھا، فارمیشن کا استعمال تھا. لیکن جو فورتھ ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. فورتھ میں کیا ہے کہ اس میں چیزیں تھوڑی سی بلر کر دی گئیں. اس میں اسٹیٹ کے ساتھ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی آ گئے. جیسے آپ نے دیکھا کہ اس میں کئی دفعہ کسی دوسری اسٹیٹ کے اندر جا کر آپ خود ڈائریکٹ نہیں لڑتے، بلکہ اس کے اندر انسرجنسی کو ہوا دیتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ ٹیررزم کی دیکھ لیں، جو وار آن ٹیررزم ہے، اس میں اسٹیٹ ڈائریکٹ نہیں لڑ رہی، بلکہ اس میں انڈیویجول بھی آ رہے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز آ رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک بنیادی جو چینج آئی وہ یہ تھا کہ پہلی تین جنریشن میں اسٹیٹس جو تھی وہ اینیمیز کے طور پر ڈائریکٹ لڑتی تھی، لیکن فورتھ جنریشن میں کیا ہوا؟ اسٹیٹ صرف نہیں رہ گئی بلکہ اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی آ گئے. اچھا، اس میں صرف بیٹل نہیں رہ گئی، اس میں آئیڈیالوجی آ گئی، اس میں سائیکالوجی آ گئی، اس میں لوگوں کو ڈی مورال کرنا آ گیا. لوگوں کو ڈی مورال کیسے کرنا ہے، پروپگیشنز کیسے کرنی ہے.
تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ ابھی ہم 4th جنریشن آف وارفیئر میں داخل ہو چکے ہیں، کہ جہاں پر ہم صرف روایتی طریقوں میں بیٹل فیلڈ میں یا کمبیٹ جو صرف فوجی نہیں لڑتے، 4th جنریشن میں فوجی اور سول کا جو ایک شناخت تھی وہ بڑی بلر ہو گئی ہے، اس میں فوجی بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں سولین بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں آپ نے اگلے دشمن جو ہے آپ کا، اس کے morale کو ڈی morale کرنا ہے، اس کو آپ نے انویل کر دینا لڑنے کے لیے، اس کو ڈی اسٹیبلائز کر دینا میڈیا کے ذریعے، اور اس کو اتنا آپ نے مایوس کر دینا کہ وہ جنگ میں جائے نا، یا وہ سوچے کہ اگر میں جنگ میں جاؤں گا تو میں آرام سے ہار جاؤں گا، تو اس کو اس طرح سے لڑنا، اس کو ہم کہتے ہیں 4th جنریشن آف وارفیئر۔ 4th جنریشن میں آئی ڈیز کا استعمال کیا جاتا ہے، سوسائڈ بمبنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، گوریلا وارفیئر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور میڈیا کے ذریعے پروپگیشن کی جاتی ہے۔ آپ میڈیا کے ذریعے اپنے جو دشمن ہے، اپنا جو اینیمی ہے، اس کے عوام کو آپ ڈی morale کرتے ہیں۔ اس کے ایگزامپل دیکھی جائے تو افغان وار کو لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ عراق وار کو لیا جا سکتا ہے، اور سریا کے اندر جو وار تھی اس کو لیا جا سکتا ہے، کہ اس میں دشمن نے میڈیا کو بڑے اچھے طریقے سے دشمن کو انویل کرنے کے لیے، اس کو ڈی morale کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ لڑنے کی بجائے دشمن کو انویل کر دیا جائے، اس کو ڈی morale کر دیا جائے، اس کو مایوس کر دیا جائے۔ تو 4th جو جنریشن آف وار ہے، اس کا یہی مقصد ہے، اور اس میں ڈائریکٹ کی بجائے نان کائنیٹک طریقوں کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں 5th جنریشن آف وارفیئر پر۔ اچھا، جو پہلی 4 تھی وہ تو ایک آرٹیکل کے ذریعے ہمیں ملتی ہیں، ولیم ایس لینڈ کے آرٹیکل سے، کہ یہ 4th جنریشن ہے۔ اب 5th جنریشن آف وارفیئر کی کوئی پراپر جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں کہیں پر نہیں ملتی، کوئی ایسی ڈیفینیشن جس پر سارے متفق ہوں وہ ہمیں نہیں ملتی۔ یہ ہمیں مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں اس کے بارے میں، اس کے ایلیمنٹس کو ضرور ڈسکس کیا، جیسے سائبر اٹیکس کیا ہوتے ہیں، سائیکالوجی عقل وار کیا ہے، کوگنیٹو وار کیا، لیکن اس کو ایز اے 5th جنریشن وارفیئر جس طرح لینڈ نے اپنا آرٹیکل لکھا تھا اس طرح ہمیں کہیں نہیں ملتا، اس لیے اس کے بارے میں ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اس کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ جو ہم اس کو لیتے ہیں 5th جنریشن وار کو، عام طور پر جو ہم سب کو ایک پورا ایک ہول پکچر کے طور پر لیتے، تو اس میں ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ یہ بھی 4th جنریشن وارفیئر کی طرح ایک نان کائنیٹک وارفیئر ہے۔ اس میں بھی دشمن ڈائریکٹ نہیں لڑتا، اس میں بھی ہارڈ پاور کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو ریم ہے، اس کا جو فیلڈ ہے، پہلے جو 3 تھی ان کا جیسے تھا وہ بیٹل فیلڈ تھا، اس کا جو حلقہ ہے لڑنے کا وہ بیٹل فیلڈ نہیں ہے، بلکہ اس کے لڑنے کا حلقہ ڈیجیٹل، اس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل وارفیئر ہے، یا اس کا جو ریم ہے وہ، یا لڑنے کا جو حلقہ ہے وہ انسان کا ذہن ہے۔ تو یہ انسانوں کے ذہن کو چینج کرتا ہے، کس کے ذریعے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے۔ تو یہ اس کا ایک بنیادی جو ٹول ہے وہ ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں جو پرانے وارفیئر ان کے ساتھ۔ 5th جنریشن وارفیئر میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں سائیکالوجیکل اور کوگنیٹو فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے دشمن کے ذہنوں کو چینج کیا جاتا ہے، ان کی آئیڈیالوجی کو چینج کیا جاتا ہے، اپنے مطابق بنایا جاتا ہے، ان کے نیریٹو کو چینج کیا جاتا ہے، ان کے نیریٹو کو اپنے مطابق بنایا جاتا ہے، اور یہ عمل اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جو اس کا وکٹم ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرح اس کا نیریٹو، جو اس کی بلیوز ہیں، جو اس کے تھاٹس ہیں، جو اس کی آئیڈیالوجی ہے، اس کو بڑے پرسکون انداز سے، بڑے اچھے انداز سے آپ سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہوئے اس کی بلیوز کو، اس کے تھاٹس کو ہی چینج کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ کے دشمن کی تھاٹس، اس کی بلیوز، اس کی آئیڈیالوجی چینج ہو جائے گی، وہ آپ کے مطابق ہو جائے گی، تو وہ جنگ میں نہیں جائے گا، اور آپ جنگ کیے بغیر ہی اپنے مقاصد کو حل کر لیں گے۔ اس کا یہی بنیادی مقصد ہے۔ اس کے ٹول جو ہم دیکھتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اے آئی جنریٹڈ جو سسٹم ہے وہ ہیں۔ اس کے بنیادی طور پر یعنی کہ اس کا جو ریم ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ 2 چیزیں ہیں، سائیکولوجیکل اور کوگنیٹو، اور اس کے جو ٹول ہیں وہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اے آئی ٹول جو ہے وہ اس کے بنیادی کیا کہتے ہیں کہ ٹول کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ 4th جنریشن وارفیئر اور 5th جنریشن وارفیئر میں ایک بیسک جو فرق نظر آتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ 4th جنریشن وارفیئر میں کیا کرتے ہیں، آپ دشمن کی ول کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو مایوس کر دیتے ہیں، کس کے ذریعے؟ میڈیا کے ذریعے، پروپگیشن کے ذریعے۔ 5th جنریشن آف وارفیئر میں کیا کہتے ہیں، آپ اس کے بلیوز کو ہی چینج کر دیتے ہیں، آپ اس کی تھاٹس کو ہی چینج کر دیتے ہیں، اور اس کی تھاٹس کو اپنے مطابق بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ 4th جنریشن وارفیئر میں کا آپ اس کو ایک سمبولک طور پر اس طرح لے سکتے ہیں کہ جس طرح آپ ایک شیڈو کے ساتھ، ایک سائے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ کو اپنا دشمن نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ فیر لڑ نہیں رہے ہیں آپ نا۔ تو آپ جس طرح ایک سائے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ کو دشمن کا پتہ چل بھی جائے لیکن فیر طریقے سے آپ اس کے ساتھ نہیں لڑتے یا نہیں لڑ سکتے،
اور جو ففتھ جنریشن آف وار ہے وہ ہے کہ فائٹنگ لائک ود اے گھوسٹ. پہلا تھا شیڈو تھا، یہ تھا گھوسٹ، بھوت کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں. تو اس میں آپ کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا دشمن کون ہے. وہ آپ کے ذہن کو کنٹرول کر لیتا ہے اور وہ آپ کے ذہن کو اپنے تھاٹس کے مطابق، اپنے بلیفس کے مطابق اس کو مولڈ کر دیتا ہے. تو امید ہے آپ کو جنریشن آف وارفیئر کے کنسیپٹ کا پتہ چل گیا ہوگا، اور اسی طرح کی آپ مزید معلوماتی اتھینٹک ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.